9 मई के वाक़ये के बाद कोई रिवर्स ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे के अंदर इमरान खान साहब नहीं है। सोशल मीडिया पे और वीलॉग कर रहे हैं तो आप मार खाने के लिए तैयार हैं, किसी भी सूरत में मार पड़ सकती है। रियासत को गुस्से में नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी जो सूरत हाल है उनका हल पाकिस्तान की किसी भी पार्टी के पास मौजूद नहीं है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो है पूछ लिया है वफाकी हुकूमत से कि जनाब ये ऑडियोज रिकॉर्ड कौन कर रहा है और रिलीज कौन कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बात से बात के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान अफीफा राव और मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के नामवर तज्ज़िया कार रिजवान रेज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ये अदालती लड़ाई तो मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जो कमीशन बनाया गया था उसको भी काम करने से रोक दिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि अब इस पे फर्दर क्या डेवलपमेंट हो सकती है? हाँ, काजी फाइज ईसा वाली बात करने से पहले मैं जो हूँ वो थोड़ा सा खुशी का इजहार कर लूँ। माशाल्लाह लाहौर में मौसम बहुत अच्छा हुआ है और आप तो ये हमें शोकियां मारते हैं ना रोजाना बैठ के कि तुर्की में मौसम बहुत अच्छा है। ठीक है। ये मेरी दुआ है कि जो है जैसे मैं यहाँ पे सुकून से हूँ तो आप लोग भी सुकून से रहें। ये लगता है आपकी दुआओं के नतीजे में ये हमें ये दिन देखना नसीब हुआ है। एनी हाउ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में वफाकी हुकूमत ने कानून के मुताबिक एक कमीशन बनाया था, इंक्वायरी कमीशन, कि जो सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ ऑडियोज घूम रही हैं उनको उनका तजिया करवाया जाए और देखा जाए कि इन्हें कौन जारी कर रहा है, कौन रिकॉर्ड कर रहा है और क्यों कर रहा है। और चूंकि ये खिलाफ कानून है तो इसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। तो अब इसमें उसने कार्रवाई का आगाज किया और कार्रवाई के आगाज से पहले ही मतलब उन लोगों को बुला भेजा कि भाई आके आप तस्दीक करें कि ये आपकी ऑडियोज हैं या किसी ने बनाई हैं या आपकी कोई गुफ्तगू हुई है। इसी के खिलाफ जो थे वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन को काम करने से रोक दिया। अब इस कमीशन के जो सेक्रेटरी हैं, जो एक सेक्रेटरी होता है ना कमीशन का जो पूरी कार्रवाई को लेकर चलता है, इस कमीशन के जो सेक्रेटरी हैं वो अपना कोई ना कोई अफसर होंगे हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, तो उनको सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया था। उनके जरिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि जनाब आप इस की कार्रवाई नहीं चला सकते। तो दूसरी बात ये कि उनको नोटिस भेजा कि आप हमारे पास आके पेश हों कि आप ये कार्रवाई क्यों कर रहे हैं। तो वो जो सेक्रेटरी साहब हैं जो कि या तो काजी फाइज ईसा के पर्सनल सेक्रेटरी जो उन्हें मिला होता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो हो सकते हैं, या इस्लामाबाद या कोयटा हाई कोर्ट के जो स्टाफ होगा वो हो सकता है। उन्होंने अदालत के अंदर जो है वो जवाब दिया है चीफ जस्टिस को उमरता बंदयाल साहब को। उन्होंने कहा है कि जनाब चूंकि ये जो कमीशन था ये आपकी खुशदामन साहिबा जो है महजबीन नून साहिबा उनके ऑडियो के ऊपर बात करने जा रहा था और उसमें मुनीब अख्तर साहब का भी नाम है और एजाजुल एहसन साहब का भी नाम है उन ऑडियोज के अंदर। इसलिए आपका चूंकि मफादात का टकराव है तो आप ये समाअत नहीं कर सकते। उन्होंने यानी कि एतराज उठा दिया। तो ये एक किस्म का, और जैसे ही ये एतराज उठाया गया चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने फौरी तौर पर समाअत मुलतवी की 1 हफ्ते के लिए और बेंच जो था उसकी समाअत जो थी वो एडजर्न कर दी। एक तो ये है। दूसरा ये है कि साकिब निसार साहब के साहबजादे जो हैं नजम साकिब साहब उनको अपना कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी ने बुलाया था कि जनाब ये आपकी ऑडियो आ रही है टिकटें खरीदते और बेचते हुए, तो आप जरा पेश हों। तो उसके खिलाफ आज जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने उसके ऊपर स्टे कर दिया है। उनको रोकने का हुक्म जो है, उनको तलब करने का हुक्म जो है वो मुअत्तल कर दिया है और पूछ लिया है वफाकी हुकूमत से कि जनाब ये ऑडियोज रिकॉर्ड कौन कर रहा है और रिलीज कौन कर रहा है। अब मेरी राय पूछें तो अगर ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अगर ये कार्रवाई नहीं चलने देंगे आगे किसी भी किस्म की, तो कैसे पता चलेगा कि कौन रिकॉर्ड कर रहा है
یا کون ریلیز کر جی رہا ہے. ظاہر ہے کہ بالکل. انہوں نے بھی چلانا ہے، اور اگر سپریم کورٹ کو اور ہائی کورٹ کو اتنا ہی شوق ہے تو وہ خود اس کے بارے میں تفصیلات طلب کر لیں اور خود اس کا فیصلہ کر دیں کہ یہ کون چلا رہا ہے. اگر یہ آڈیو اصلی ہیں تو ان کے اندر جو مواد کیا گیا ہے اس کی کیا قانونی صورتحال ہوگی، اور اگر یہ اصلی نہیں ہے تو پھر کیا صورتحال ہوگی، اور کون پھنسے گا اور کون نہیں پھنسے گا. تو عجیب و غریب قسم کی نا گند اچھالا جا رہا ہے. مطلب آپ دیکھیں نا چیف جسٹس صاحب کو براہ راست یہ جا کے کہنا کہ چونکہ آپ کی ساس کا مسئلہ ہے تو اس لیے آپ جی اس کا نوٹس نہ لیں، یہ بہت بےزتی کی بات ہے. عمرتا بندیال صاحب کی یہ بہت بےزتی کی بات ہے. یہ سننے سے پہلے ہی انہیں اٹھ جانا چاہیے تھا، لیکن اب وہ سن کے اٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرے کہ سینس پر ویل کر جائے اور اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ نہ اچھلیں آئینی بالکل. فورمز کے اوپر جو بہرحال اچھل رہی ہیں. سر کل ایک اور بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی اور وہ یہ تھا کہ آرمی چیف نے جو ہے وہ ایک خطاب کیا جس میں انہوں نے کہا کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے اس کی ذمہ داری انہوں نے کچھ اندرونی اور بیرونی عناصر پہ ڈالی. اندرونی عناصر تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ اندرونی اور بیرونی عناصر سے ان کی کیا مراد تھی؟ آپ تھوڑا بہتر ایکسپلین کر سکتے ہیں. دیکھیے اس طرح کی ایکسپلینیشن کرتے ہوئے نا خوف ہی آتا ہے، ڈر ہی آتا ہے. ٹھیک ہے لیکن اور پھر انہوں نے بھی پریس کانفرنس بھی کرنی ہے. ہاں ابھی محتاط ہو کے تو ہم گفتگو کریں گے. میرا خیال ہے جو انہوں نے اندرونی اور بیرونی کا لفظ استعمال کیا اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں. اب دیکھیں نا پروجیکٹ عمران خان جو تھا اس کے تحت فوج کے اندر سے بھی لوگ جو تھے یا ادارے کے اندر سے بھی لوگ جو تھے وہ عمران جی خان صاحب کے پروجیکٹ کی معاونت کر رہے تھے مختلف صورتوں کے اندر اور مختلف سطحوں کے اوپر وہ معاونت کر رہے تھے. تو ہو سکتا ہے ان کی مراد یہ ہو کہ فوج کے اندر سے اور باہر سے جو عناصر ہیں ان دونوں نے مل کے کوئی ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی ہو. اب تو ہر جرنلسٹ کہہ رہا ہے نا، اب تو عرفان بالکل. صدیقی صاحب نے بھی لکھ دیا ہے، ہر جو آگاہ جرنلسٹ ہے اسلام آباد کا وہ یہ بتا رہا ہے کہ 9 مئی کو کوئی بغاوت کرنے کی کوشش ہوئی تھی ادارے کے اندر. تو لیکن ہم ان کی بات کے اوپر بھی نہ جائیں، ہم صرف ایک لے مین کے طور پہ دیکھ لیں کہ ایک تو اندرونی ہو سکتا ہے کہ جی ادارے کے اندر موجود تھے لوگ اور ادارے کے باہر جی موجود تھے لوگ، اور ادارے کے باہر جو لوگ موجود تھے وہ آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے. ایک تو یہ بالکل. مراد ہو سکتی ہے. اچھا دوسری مراد یہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر کے جو لوگ ہیں، اچھا اس وقت پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں پھر وہ تو پی ٹی آئی کے ہی ہیں، ٹھیک ہے نا، ظاہر ہے انہوں نے فرنٹ بالکل. پہ آ کے حملہ کیا. تو بیرون ملک جو ہے وہ کون ہو سکتا ہے؟ بیرون ملک پھر وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو کہ اس وقت سوشل میڈیا کمپین چلا رہے ہیں اور خاص طور پہ اس دن کے بعد جو ہے وہ مختلف قسم کی گالیاں اور الزامات لگا کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں. تو بیرون ملک عناصر وہ ہو سکتے ہیں. تو یہ دونوں مراد ہو سکتا ہے ان کا جو ہے کہ اندرونی اور اگر بیرونی. ہم ان دونوں اینگلز میں سے کسی کو بھی لیں تو پی ٹی آئی تو بہرحال اس چیز میں جو ہے نا وہ شامل ہے اور کامن وہ صاف ہے، بالکل پی ٹی نظر آئی آ رہا ہے. کامن ہے. پی ٹی آئی کامن ہے بلکہ اور 9 مئی اسی وجہ سے ہم نے جی جی دیکھا کہ پی ٹی آئی کی بہت زیادہ گرفتاریاں بھی ہوئی، بہت سے سیاستدان گرفتار کیے گئے، ان کے کارکن گرفتار کیے گئے. اور اب جو خاص طور پہ خواتین کی جو گرفتاریاں ہوئی تھی ان کے حوالے سے شاہزانہ گزار نے جو ہے وہ ایک بڑی عجیب بات کی ہے. پی ٹی آئی کی رہنما ہے، وہ کہتی ہیں کہ جی جنسی زیادتی کے تشدد کے نشانات ہیں. تو یہ تو اسی بات کو انڈورس کیا جا رہا ہے جس کا پروپیگنڈا کافی پچھلے دنوں سے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر چل رہا تھا. اور ابھی بھی اگر پی ٹی آئی اس بات پہ بازد ہے اور یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے کافی زیادہ نقصانات ہوں گے یا یہ لڑائی اور زیادہ شدت اختیار کر سکتی ہے؟ ان کی اس بات کا مقصد کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. شاندانہ گلزار صاحب نا ایک احمد خاتون ہے اور وہ ایسی ایسی باتیں کہہ جاتی ہیں کہ اب صرف ان کو ٹی وی کے اوپر وہ بلاتے ہیں، اپنا بول کے علاوہ کوئی نہیں بلاتا نا. وہ لائیو پروگرام کے اندر ایسی گفتگو کر جاتی ہیں کہ جو ٹیلی ویژن چینل کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے یا اس کی ذمہ داری لینا مشکل ہو جاتا ہے. انہیں کم از کم 3 مرتبہ سائبر کرائم کے تحت ایف آئی اے بھی طلب کر چکی ہے اور بھی ایک آدھ استغاثہ بھی ان کے خلاف کیا جا چکا ہے کہ یہ جو گفتگو کرتی ہیں یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ گفتگو ہوتی ہے.
اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جناب جو خواتین رہا ہو کے آئی ہیں ان کے جسموں کے اوپر دانتوں کے نشان تھے، تو پی ٹی آئی کے پاس ہر رکن کے پاس سوشل میڈیا ہوتا ہے اور موبائل ہوتا ہے، بھئی اس کی کوئی تصاویر آپ نے کھینچی ہوں گی، اس کو آپ فوراً لائیو سٹریم کرتے بالکل اور دکھاتے۔ اچھا اب یہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ خواتین تھیں اور خواتین کے بالکل جو ہے وہ ہمارا ایک جسم کو ڈھانپنے کا ہے ایک رواج، وہ کہہ سکتی ہیں آگے سے کہ جناب وہ جو ہے وہ ان کے ایسے حصوں کے اوپر یہ نشانات تھے جو دکھائے نہیں جا سکتے، چلیے آپ اس کی تصویر نہ کھینچیں، آپ اس کو بالکل لوگوں کو نہ دکھائیں۔ ہر پنجاب کے ہسپتال کے اندر اس وقت نا ایک میڈیکو لیگل کا شعبہ بنا ہوا اور ایک ان کا ڈیسک ہوتا ہے، یعنی آپ بالکل کو میڈیکل لیگل لینے کے لیے کسی تھانے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہاسپٹل گئے ہیں اور وہاں پہ آپ کو چوٹ لگی ہے اور کسی نے آپ پہ حملہ کیا ہے، تو یہ نہیں ہوگا کہ تھانے کا ایسا ہی آئے گا وہ آپ کو لے کے، تو وہ پرانی نارکلی کے اندر میڈیکل لیگل کے دفتر جائے گا اور وہاں پہ پھر آپ کا معائنہ ہوگا اور پھر آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا۔ وہ ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں پنجاب کے اندر، اور خاص طور پہ یہ بڑے ہاسپٹل جہاں پہ ایمرجنسی ہے، جنا ہو گیا، سروسز ہو گیا، وہاں پہ ایک ڈیسک قائم ہے، وہاں پہ خاتون اہلکار بھی بیٹھی ہوتی ہیں اور مرد اہلکار بھی بیٹھی ہوتی ہیں۔ تو خواتین اگر گھریلو جھگڑوں کی بہت ساری ایسے جھگڑے آتے ہیں کہ کسی ہسبینڈ نے خاتون کے اوپر بالکل تشدد کیا، سر پھاڑ دیا، تو وہ جو ہیں وہ وہیں پہ خاتون جو ہے وہ انہوں نے پیچھے کمرہ ملا ہوا ہے اس میں جا کے ان کا معائنہ کر کے تو قابل دست اندازی ہے، پولیس جرم لکھ کے اس کی رپورٹ بنا کے اس کی کاپی ان کو عطا کر دی جاتی ہے۔ تو یہ شاندانہ گلزار وہاں پہ بھی لے کے جا سکتی تھی اس خاتون کو جس کے حوالے سے انہوں نے بیان جاری کیا ہے، اور اس وقت یہ بیان پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹیم کے واٹس ایپ گروپوں میں گھوم رہا ہے اور مختلف جگہوں کے اوپر وہ اس کو پیش کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ان کے بیان کو فیس ویلیو پہ نہیں لیا جانا چاہیے، یہ بہت غیر محتاط گفتگو کرتی ہیں، اور جب ان سے ثبوت مانگا جاتا ہے کہ بھائی آپ اس گفتگو کا ثبوت دیں تو یہ کورٹوں سے جا کے عدالتوں سے جا کے سٹے لے آتی ہیں کہ مجھے طلب نہ کیا جائے، اور اس لیے ان کی گفتگو کو نظر انداز کر دیا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ سر اگر ہم پی ٹی آئی کی جو شاندانہ گلزار ہو گئی یا اور لوگ جو اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں ان کو نظر انداز کر بھی دیں، تو اس وقت اسلام آباد کی حد تک اگر بات کی جائے تو یہ افواہ بہت زیادہ گرم ہے کہ شاید 9 مئی کے واقعے کے بعد کوئی ریورس آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے اور عمران خان صاحب کو کوئی مائنس کرنے کی یا 2007 والے فارمولے پہ جانے کی کوئی بات چیت چل رہی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے اس سب میں کتنی صداقت ہے یا یہ کس حد تک امپلیمنٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے سنا تو میں نے بھی ہے، ہمارے دوست ہیں راجہ عاطف ذوالفقار صاحب، انہوں نے تو اس کے اوپر بڑا ڈیٹیل قسم کا ولاگ بھی کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ 9 مئی کے بعد لائن کھنچ گئی ہے، اور اگر جی نظام کے اندر عمران خان صاحب کی جزوی قبولیت موجود بھی تھی اور یہ بات ڈسکس ہو بھی رہی تھی کہ عمران خان صاحب کو جی واپس لایا جائے یا وہ واپس آ جائے تو انہیں آنے دیا جائے، تو اس حوالے سے حتمی لائن کھینچ دی گئی ہے کہ مستقبل کے سیاسی منظر نامے کے اندر عمران خان صاحب نہیں ہیں۔ میں ذاتی طور پہ یہ صحیح سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ بدقسمتی ہوگی، کیونکہ میرے علم میں ہے کہ اس وقت پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جو ہیں وہ دونوں اس بات کے اوپر بضد ہیں کہ عمران خان صاحب کو ایڈمنسٹریٹولی اس سے آؤٹ نہ کیا جائے، سیاست سے نہ، یا ان کی پارٹی کو اس سے آؤٹ نہ کیا جائے اور انہیں کمپیٹ کرنے دیا جائے اور کمپٹیشن میں انہیں آنے دیا جائے، کیونکہ آرٹیفیشلی پیچھے کی گئی جو سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں وہ دوبارہ اوپر آتی ہیں۔ اگر آپ اچھا عارضی مطلب کہ ان کو مصنوعی طریقے سے سیاست سے باہر کریں گے تو وہ زیادہ پاور کے ساتھ واپس آئیں گے۔ بالکل تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو اس طرح نہ کیا جائے، لیکن جو پاکستان کے اندر جو پاورز ہیں، جو 9 مئی کے پاورز ٹو بی ہیں جو 9 جی مئی کے بعد بہت غصے میں ہیں، یہ میں آپ کو بات پوری ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ 9 مئی کے بعد کچھ پاورز ٹو بی ہیں وہ بہت غصے میں ہیں۔ میں آپ کو ایک تازہ ترین بتاؤں کہ یہاں پہ ایک ایڈی رائے کے نام سے آئی ڈی ہے، وہ ایک صاحب ہیں بہاولپور کے، تو اب انہوں نے 9 مئی کے بعد صرف یہ کام کیا کہ جتنے بھی فسادی تھے نا ان کی وہ تصویر لیتے تھے ویڈیو سے، اور اس کے بعد ان کا سوشل میڈیا پروفائل نکالتے تھے اور اسے سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیتے تھے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کوئی 200-250 لوگوں کے جو پروفائل تھے وہ شیئر کیے۔ آپ کو پتہ ہے انہیں پولیس گرفتار کرنے پہنچ گئی ہے۔
یعنی کہ وہ ایک قسم کی مدد کر رہے تھے لا انفورسنگ ایجنسیز کی، پولیس کی، کہ جناب یہ لوگ تھے، ان کو گرفتار کر لے، تو پولیس انہیں ہی گرفتار کرنے پہنچ گئی ہے. تو اس لیے ڈرنا چاہیے اس وقت سے. کیوں بھلا؟ اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کیوں؟ آپ کسی کی زیادہ ایفیشنسی جو ہے وہ اس کے اپنے گلے بھی پڑ سکتی ہے. ہاں، بہت غصے میں وہی نا، کسی کی زیادہ ایفیشنسی جو ہے وہ اپنے گلے بھی پڑ سکتی ہے. زیادہ ایفیشنسی میں وہ دوست اور دشمن کا، اپنے اور پرائے کی کوئی تمیز نہیں کر رہا. ایک بندہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہے، یہ ولاگ کر رہا ہے، پھاڑ لو انہوں. وہ الگ بات ہے کہ پہلے عمران خان سے ولاگ کرنے پہ اس کو مار پڑی ہو ہے جی، اور اب جناب وہ ولاگ کرنے پہ پھر دوبارہ ان سے مار پڑ جائے جنہوں نے عمران خان کے دور میں مارا تھا. تو عجیب و غریب ہے. مطلب اب اگر آپ سوشل میڈیا پہ ہیں، سوشل میڈیا پہ اور ولاگ کر رہے ہیں، تو آپ مار کھانے کے لیے تیار ہیں، کسی بھی صورت میں مار پڑ سکتی ہے. مار پڑ سکتی ہے. اب آپ دیکھیے، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ بہت غصے میں ہے، اور ریاست کو غصے میں نہیں آنا چاہیے. میں پھر بڑی ہاتھ باندھ کے دست بستہ عرض کر رہا ہوں کہ ریاست کو غصے میں نہیں آنا چاہیے. ریاست جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ٹھنڈے مزاج سے آپریٹ کیا کرتی ہے. ٹھیک ہے، ہمیں بھی تکلیف ہے، دکھ ہے. 9 مئی کو، 10 مئی کو، 11 مئی کو جو ہوا ہے، شہداء کی یادگاریں، ہمارا دل جلتا ہے اس بات کے اوپر. شہداء کی یادگاروں کو جس طرح ان کی بے حرمتی کی گئی ہے، اس کے اوپر کوئی بھی پاکستانی جو ہے، میں کہتا ہوں کہ حتیٰ کہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی جو ہیں، ان کے پاس اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اور میرے جتنے بھی جاننے والے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، ان میں سے بہت ساروں کی میں نے خیریت دریافت کرنے کے لیے فون کیا، تو پتا چلا کہ وہ گھروں پہ ہیں، یا اپنے کاروبار پہ ہیں، یا اپنے دفاتر میں ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں گرفتار ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اس دن انکار کر دیا تھا کہ ہم تو یہ حرکت نہیں کریں گے. تو اس لیے یہ کہنا کہ سارے پی ٹی آئی کے لوگ اس حرکت کو انڈورس کرتے ہیں یا جائز سمجھتے ہیں، میرا نہیں خیال. ان کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس حرکت کو کنڈیم کریں گے، اور کر تو رہے ہیں لائن بنا کے. یہ دیکھیں 102 لوگ ہو گئے کنڈیم کرنے والے. یہ تو جو وہ کنڈیم کر رہے ہیں، میرے خیال سے جو حالات چل رہے ہیں، یہ بھی لائن مزید بڑھے گی. لیکن یہ جاتے جاتے ایک لاسٹ کوسچن فائنانس کے حساب سے میں کرنا چاہوں گی کہ فائنانس منسٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر آئی ایم ایف سے جو ڈیل کامیاب نہیں بھی ہوتی تو ان کے پاس پلان بی موجود ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اتنے ہی ایفیشینٹ ہیں اور ہمارے پاس پلان موجود ہے، اور ہمیں آئی ایم ایف کی ڈیل نہ ہونے سے تو فرق نہیں پڑتا، تو ایسا کون سا پلان ہو سکتا ہے؟ اور وہ ابھی تک پلان کہاں ہے؟ پلان بھی تو اتنے مہینے گزرنے کے بعد تو مانگے تانگے کا پلان ہے، مانگنے تانگنے کا پلان ہے کہ دیکھیے آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہیں، آپ دوستوں کو بار بار کہیں جا کے یار $1 ارب اور دے دو، $2 ارب اور دے دو. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیے اس وقت ملک کا اصل مسئلہ کیا ہے. پاکستان کی معیشت بہت بری حالت ہے. ایک چیز میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی. اگر یہ مانگے تانگے کا بھی پلان ہے تو ہمارا دوست ہے وہ کئی دفعہ ہمیں مطلب بات اشارہ کرنا یا کھلم کھلا بھی کہہ چکا ہے کہ اگر ہم آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں یا کوئی اور شرط و شرائط سامنے آتی ہے کہ اگر ہم یہ مان لیتے ہیں تب وہ ہماری مدد کریں گے، ادر وائز ہم نہیں کریں گے. تو جب ہمارے دوستوں کے ساتھ یہ حالات ہے تو یہ مانگے تانگے کا پلان کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ دیکھیے پہلے بھی تو ہم پچھلا 1 سال مانگے تانگے پہ گزارا کیا نا. دیکھیے بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کو فیس ویلیو پہ لیتے ہیں، چیزوں کو سیکوینس میں رکھ کے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے آئے پچھلے 5 سال کا اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے اس میں آئے اسد عمر صاحب ہاتھ کھڑے کر کے چلے گئے. پھر اس کے بعد آئے حماد اظہر صاحب بھی چلے گئے ہاتھ کھڑے کر کے. پھر اس کے بعد آئے شوکت ترین صاحب، وہ جو تھے باہر سے آئے ہوئے تھے، وہ جو حفیظ شیخ صاحب آئے سندھ والے، تو وہ بھی ہاتھ کھڑے کر کے چلے گئے. پھر اس کے بعد شوکت ترین صاحب آئے، انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے. چلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا تعلق تو ایک ہی پارٹی سے تھا، ٹھیک ہے. اب آگے آ جائیے. اس کے بعد شوکت ترین کے بعد آئے مفتاح اسماعیل صاحب بھی ہٹا دیے گئے. اور اس کے بعد آئے اسحاق ڈار صاحب بھی ناکام ہو گئے. ٹھیک ہے. یہ سارے لوگ کسی نہ کسی لیول پہ، کسی نہ کسی سطح پہ آئی ایم ایف سے ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. یہی بات ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے حوالے سے ہماری حکومت میں موجود جتنی بھی پارٹیاں ہیں، شوکت ترین صاحب تو پیپلز پارٹی کے بھی رہے ہیں اور اپنا پی ٹی آئی کے بھی رہے ہیں،
حفیظ شیخ صاحب PML2 کے تھے, پیپلز پارٹی کے تھے, اور پھر PTI کے تھے. ٹھیک ہے, یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ تمام پارٹیوں کی نمائندگی کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی موجودہ معاشی جو صورتحال ہے یا جو معاشی مسائل ہیں ان کا حل پاکستان کی کسی بھی پارٹی کی فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر لیڈرشپ کے پاس موجود نہیں ہے. یہ ہے بڑا المیہ, یہ ہے بڑی کام کیسے چلے گا, پاکستان چلے گا کیسے؟ اصل میں کرائسس یہ ہے کہ ہماری تینوں پارٹیاں جو اس وقت پاور کوریڈور کے اندر حصے دار ہیں, حکومت چلا رہی ہیں. اگر ہم PTI نے 3 سال 7 ماہ حکومت چلائی ہے, پیپلز پارٹی گزشتہ کم از کم 20 سال سے سندھ کے اندر برسر اقتدار ہے, بلکہ 20 سال نہیں کہنا چاہیے, 14 سال سے سندھ کے اندر برسر اقتدار ہے, 15واں سال ان کا ختم ہونے والا ہے. یہ جنوری تک PTI جو تھی وہ پنجاب اور سندھ کے معاملات بھی چلا رہی تھی. تو یہ ساری اقتدار کی پارٹیاں ہیں نا, یا اقتدار میں ہیں یا اقتدار میں نہیں, لیکن ان کے پاس پاکستان کے معاشی مسائل کا حل نہیں. اچھا, ہوتا اس میں کیا ہے کہ یہ جو ماہرین ہیں نا, یا آتف میاں جیسے, وہ کہتے ہیں نہیں پاکستان کے اندر معاشی مسائل کا حل نہیں ہے, سخت فیصلے لینے پڑیں گے, ٹیکس لگانا پڑیں گے. اور ٹیکس لگانے والے جو ہیں وہ اپنے اوپر ٹیکس نہیں لگاتی, ہماری ایلیٹ اپنے اوپر ٹیکس نہیں لگاتی, ہماری اشرافیہ اپنے آپ کو ٹیکس میں نہیں آنے دیتی, اور گھوم پھر کے ٹیکس لگ جاتا ہے پھر بھی آپ اور میرے جیسی ورکنگ کلاس کے اوپر, تنخواہ یافتہ طبقے کے اوپر. تنخواہیں ان کی پہلے کم ہوتی ہیں اور اوپر سے ٹیکسز بھی ان کے اوپر بوجھ پڑ جاتا ہے. تو اصل میں یہ جو گورنمنٹ گیری ہے نا, اس وقت کوئی بھی ادارہ جو پاکستان کے ساتھ فائنانشیل ری اسٹرکچرنگ کے اندر انوالو ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ آپ کیا حرکت کر رہے ہیں, اس سے تو بہتری نہیں آئے گی. اس لیے دیکھیں کہ سب سے زیادہ پروگرام لیے ہیں ہم نے IMF کے پاکستان نے, اور نتیجہ اس کا 0.0 برابر 0 نکلتا ہے, کیونکہ وہ لوگ اپنے آپ کو اس شعبے میں نہیں آنے دیتے. ٹیکس جس کو کہتے ہیں, ڈاکومنٹیشن جس کو کہتے ہیں, حساب کتاب جس کو کہتے ہیں, اور دوسرے کے اوپر اس کا برڈن شفٹ کر دیتے ہیں. اصل میں یہ ٹریجڈی ہے, اصل میں یہ مسئلہ ہے. اور دنیا کہتی ہے ہمیں کہ تم ہمارے ساتھ ہر دفعہ فراڈ کرتے ہو, ہر دفعہ جھوٹ بولتے ہو, اس دفعہ ہم تمہارے جھوٹ اور فراڈ میں نہیں آئیں گے, چلو واپس اپنا ہوم ورک پورا کرو. جو معاشرے کے اندر یہ جتنے آپ نے ٹیکسٹائل ٹائکون پالے ہوئے ہیں سبسڈیاں دے دے کے, ان کے اوپر ٹیکس لگاؤ, یہ زمینداروں جگیرداروں کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آؤ, اور پھر ہمارے ساتھ آگے بات کرنا. اور اس وقت تک پاکستان کی اشرافیہ کے اندر موجود یہ جو اسٹرانگ لابی ہے, یہ ان کے اوپر ٹیکس لگانے کو تیار نہیں ہے. اس لیے آپ کی IMF کے ساتھ ڈیل جو ہے وہ تھرو نہیں ہو رہی. جی ناظرین, آپ نے انالیسس سنا رضوان رضی صاحب کا کہ یہ ڈیل ہونا, جب تک یہ اشرافیہ ہماری پارلیمنٹ میں اور ہماری اسٹرانگ جو ایریاز ہیں ان میں بیٹھی ہوئی ہے, تو ڈیل تو نہیں ہو سکتی. تو یا تو عوام پستی رہے گی, یا پھر جو ہے IMF کے کہنے پہ یا کسی اور کے باہر سے آئے لوگوں کے کہنے پہ ان کو حالات چینج کرنے پڑیں گے. آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے یہ تو ہم آپ کو اس سے آگاہ کرتے رہیں گے. آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا, کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا. Until the next time, Allah Hafiz.